सोशल मीडिया पे क्या है कि वर्चुअल इंटरेक्शंस हाँ, वो हैं। बॉन्डिंग तो है नहीं जी बिल्कुल। जी एक्चुअल इंटरेक्शंस नहीं है, जी। क्योंकि इवन हम जब फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं, उसमें ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अल्लाह की याद में बैठने की कोशिश करें। जब इंसान फोकस करता है ना, तो उसके अंदर कई केमिकल्स फोकस करने से रिलीज होते हैं और वो उन पे इम्पैक्ट डालते हैं जो हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि डोपामीन, सेरोटोनिन, उन पे भी इम्पैक्ट आता है। सही। और आहिस्ता आहिस्ता न्यूरल पाथवे डेवलप होना शुरू होते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, तो वो डेवलप होना शुरू होता है। पहले दिन हो सकता है इंसान के मैं अल्लाह की याद में बैठा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, फोकस नहीं कर पाया, तो इसको मतलब कि इसको बहुत अहमियत न दे, होता है। ह्यूमन ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट करता है। क़यामत के दिन ना माल काम आएगा, ना बेटे काम आएंगे, हाँ जो कल्ब सलीम लाया वो उसके काम है। जब इंटरेक्ट करेगा ना, वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, या जो बॉन्डिंग है उसका इम्पैक्ट बाकियों पे भी आता है, सेरोटोनिन पे भी आता है, उसका इम्पैक्ट एंडोर्फिन पे भी आता है। इतना भी गुनाह हो चुके हो, गलतियां हो चुकी हैं, कभी होपलेस नहीं होना। अल्लाह की रहमत बहुत ज्यादा है, तो अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। नेगेटिव कमेंट आ गया, स्ट्रेस में चले जाते हैं। जी। इसी तरह चीज पसंद नहीं आई किसी की, आप एक स्ट्रेस होता है, कंपैरिजन में स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। अब कॉर्टिसोल अगर ज्यादा हो जाए बॉडी में, तो वो हार्मफुल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हबलुल्लाह। सोशल मीडिया क्या हमारे जिस्म और रूह पर अफेक्ट डालता है या नहीं? क्या सोशल मीडिया वाकई तन एक फितना है? ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत डिस्कशन करने की जरूरत है। हम जो है वो आज के एपिसोड में ये डिस्कस करेंगे कि सोशल मीडिया के जो फितने हैं उससे हम अपने जिस्म और रूह को कैसे बचाएं। और इस खास टॉपिक पे बात करने के लिए हमने एक खास शख्सियत को अपने स्टूडियो में दावत दी है। एक रिनाउंड हेमाटोलॉजिस्ट हैं सऊदी अरेबिया से, और उसके साथ साथ उलूम इस्लामिया पर अच्छी दस्तरस भी रखते हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और उनके साथ जो हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो यंगस्टर्स हैं उनको सोशल मीडिया के फितनों में ये गाइड कर सकें कि वो अपनी बॉडी की जो स्पिरिचुअल जो नीड्स हैं और जो फिजिकल नीड्स हैं उसको पूरा कर सकें। तो डॉक्टर हमाद तुफैल साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने कीमती वक्त दिया। हम जानते हैं कि सोशल मीडिया के, हम जानते हैं कितने लोग कहते हैं फितना है, इसमें ये चीज़ें वो चीज़ें, लेकिन सब चीज़ों में मैं चाहूँगा कि अगर हम पहले ये डिस्कस करें थोड़ा सा अपनी ऑडियंस के लिए कि क्या वाकई सोशल मीडिया बुरा है? क्योंकि हम हर चीज़ किसी से नफरत करते हैं, हम कहते हैं सारी चीज़ें बुरी हैं। तो अगर हम थोड़ा सा ये आप हमें बताएं कि जो सोशल मीडिया के अगर कोई मेरिट्स हैं या डीमेरिट्स हैं, ताकि एक हमारे सामने खास पिक्चर आए कि सोशल मीडिया है क्या और वो किस तरह से वर्क करता है, ताकि हम जो इससे मुतालिक अगर कोई चीज़ हार्मफुल है तो हम उससे कैसे बचें। जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर इनवाइट करने का। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल। इसमें गाइडेंस की भी ज़रूरत है, डिस्कशन की भी जी ज़रूरत है। तो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले तो हम इसके मेरिट्स जो हैं उस पे ब्रीफली बात कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यूज़फुल होती हैं, जी उनका एक्सेसिव इस्तेमाल कई बार या गलत इस्तेमाल उसके हार्म्स की तरफ हमें लेके जाता है। तो सेम अप्लाइज टू दिस सोशल मीडिया। तो इसके मेरिट्स हैं, फॉर एग्जांपल इससे कनेक्टिविटी बढ़ती है, जी इसी तरह इंसान अपने इजहार कर सकता है, क्रिएटिविटी इसमें कर सकता है। तो इसके कई मेरिट्स हैं, इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा ज़रिया है। लेकिन जब इसका एक्सेसिव इस्तेमाल किया जाए या गलत इस्तेमाल किया जाए, तो वो हार्मफुल होता है। बिल्कुल। तो हार्मफुल, अब उसके हार्म्स पे अगर ब्रीफली हम डिस्कस करें, जी हाईलाइट करें, तो उसके हार्म्स में मेनली ये है कि एक्चुअली इंसान के अंदर ना जो बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, यानी ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क करती है, जी ये मेडिकल फील्ड का एक पूरा इल्म है, और जिसको साइंस मेनली डील करती है। जी क्योंकि साइंस जो है उसकी मेनली जो डीलिंग होती है मैटर से होती है। कि मैटर वो चीज़ है जिसको हम परसीव कर सकते हैं, मतलब कि टच कर सकते हैं, उसका एहसास कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं 5 सेंसेस से। तो साइंस उससे डील करती है। सही। तो हम इस ब्रीफ डिस्कशन के अंदर हम इसका जो जिस्म पे इम्पैक्ट आता है सोशल मीडिया गलत इस्तेमाल का, और स्पिरिचुअल जो इम्पैक्ट आता है, दोनों कुछ करेंगे, डिस्कस कर लें किसी हद तक। तो टू स्टार्ट विथ, हम फिजिकल इम्पैक्ट क्या आता है, जी तो उसके लिए जानना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी वर्क कैसे करती है। तो उसमें हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन्स और केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिनका कॉम्बिनेशन एक्चुअली हमारी बॉडी को बैलेंस आउट करता है, सही। और हम एक सेटिस्फाइड और खुश लाइफ गुजारते हैं।
یا گزار سکتے ہیں. تو ان میں کچھ امپورٹنٹ کیمیکلس کا ذکر کرتا ہوں. فار ایگزامپل ایک امپورٹنٹ کیمیکل ہے ڈوپامین, جی اور یہ بہت آج کل اس کا ڈسکشن بھی ہوتی ہے. ایکچولی بہت یہ یوزفل کیمیکل ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی بینیفٹس رکھے ہیں, صحیح. تو اس کے بھی بینیفٹس ہیں. اس کا جو کی بینیفٹس ہے, امپورٹنٹ بینیفٹ ہے, وہ یہ کہ جو ٹارگٹ سیٹنگ ہوتی ہے, جو انسان گولز رکھتا ہے, گولز اچیو کرتا ہے, اس میں اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. کہ جب کوئی انسان گول سیٹ کرتا ہے ٹارگٹ کی میں نے یہ اچیو کرنا ہے, تو اس کے اندر انتھوزیازم پیدا کرنا, پھر گول جب اچیو ہوتا ہے تو پھر اس کی ایک گین کی فیلنگ پیدا کرنا اور ون کی فیلنگ پیدا کرنا, اور پھر اس فیلنگ کی بیس پہ نیکسٹ گول انسان سیٹ کرتا ہے. یعنی آپ اگر اس کو کہیں کہ جو ترقی انسان کرتا ہے, ایک زیل ہوتی ہے, ایک انرجی ہوتی ہے, اس میں ڈوپامین کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. یعنی وہ ایک سیٹسفیکشن لیول جو جی. انسان حاصل کر لیتا ہے جی کسی جی چیز کو حاصل کر کے, وہ چیز. جی جی. صحیح صحیح. اب اس کا ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ نیگیٹو امپیکٹ کیا آ رہا ہے جی. سوشل میڈیا کی وجہ سے. ہوں. تو جیسے ذکر ہوا سوشل میڈیا کے میرٹس ہیں, مطلب اسی لیے وہ بنایا گیا, میرٹس ہیں, لیکن نیگیٹو امپیکٹ کیا آ سکتے ہیں یا کیا آ جاتے ہیں اگر اس کو صحیح طور پہ نہ یوز کیا جائے. تو لیٹس اسٹارٹ ود ڈوپامین. تو ڈوپامین جیسے ذکر ہوا کہ ٹارگٹس کے اچیو ہونے پہ جی. ہوتا ہے. تو ریئل لائف میں ٹارگٹس نا انسٹنٹ نہیں ہوتے, کئی بار اٹ ٹیکس ٹائم. بالکل. اس میں انسان ایفرٹ کرتا ہے تو ٹائم لگتا ہے, اور پھر جا کے وہ ٹارگٹ اچیو ہوتا ہے, ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. لیکن سوشل میڈیا کے اندر کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ٹارگٹس کو بہت لمیٹڈ ٹائم کا بنا دیا جاتا ہے, یعنی ود ان سیکنڈس کوئی ریل آ رہی ہے, کوئی اس طرح کمنٹس آ رہے ہیں, تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ نا وہ کئی بار انسان کے ٹارگٹس بن جاتے ہیں کہ اچھا اس سے یہ مجھے انفارمیشن ملی, وٹ نیکسٹ وٹ نیکسٹ. تو یہ وٹ نیکسٹ میں اور اچیومنٹ میں یہ ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. اچھا, یہ جو کیمیکلس ہوتے ہیں نا, اس کا فنکشن اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے خاص ریسیپٹرس ہوتے ہیں, مالیکیولز ہوتے ہیں, تو ان پہ جا کے اٹیچ ہوتے ہیں, ان کی ایک خاص اماؤنٹ اٹیچ ہوتی ہے اور اپنا امپیکٹ لاتی ہے. تو جب یہ فریکوینٹ اس کی ریلیز ہوتا ہے, بار بار ریلیز ہوتا ہے, تو اب جو ریسیپٹرس پہ یہ امپیکٹ آتا ہے, تو اس میں اس کو زیادہ ڈوز چاہیے ہوتی ہے نیکسٹ امپیکٹ کے لیے. کہ اگر اس کا ریلیز زیادہ ہونا شروع ہے, بار بار ہونا شروع ہے, تو اس کو ڈوزز زیادہ چاہیے ہوتی ہے. اس کو ریزسٹنس کہتے ہیں کہ ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہوتا کیا ہے کہ ایک سیٹسفیکشن ملی ایک چیز سے, ڈوپامین ریلیز ہوا, لیکن نیکسٹ ٹائم اس کو زیادہ ریلیز کرنا پڑتا باڈی کو وہ سیٹسفیکشن لیول کے لیے. تو گریجولی انسان اس ڈوزج سے سیٹسفائی نہیں ہوتا, اس کو زیادہ ڈوز چاہیے ہوتا. تو یہی وہ طریقہ ہے جو کہ ایڈکشن میں بھی ہوتا ہے, یعنی کوئی دوسری ایڈکشن ہوتی ہے, اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو سیٹسفیکشن ایک چیز سے حاصل ہوتی ہے, نیکسٹ ٹائم اس کو زیادہ ڈوزج ملے تو وہ سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے. اس طرح انسان ایڈکٹیڈ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سوشل میڈیا میں بھی ایڈکشن کا پہلو پایا جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ انسان ایڈکٹیڈ ہوتا ہے اور وہ سیٹسفائڈ نہیں فیل کرتا, اور وہ اور اسکرولنگ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, اور دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے. وہ نیور اینڈنگ ہے, اس کو کوئی اینڈ نہیں مل رہا ہوتا, اور وہ سیٹسفائڈ نہیں فیل کر رہا ہوتا. تو یہ ایک کیمیکل کا ایک یعنی کہ امپیکٹ ہے. اسی طرح میں ایک اور امپورٹنٹ ذکر کر دیتا ہوں, ایک ہوتا ہے سیروٹونین, یہ بھی ایک کیمیکل ہے. اب سیروٹونین کو سمجھنے کے لیے سمپل ورڈس میں, اوبیسلی ہم سمپل ورڈس میں بات کر رہے ہیں, ٹیکنیکل ورڈس نہیں یوز کر رہے, تو سمپل ورڈس میں آپ سمجھے سیٹسفیکشن, ایس فار ایس, سیروٹونین سیٹسفیکشن. تو جو اور اس کا موڈ پہ بہت امپیکٹ ہوتا ہے. اچھا, انسان کا جو موڈ ہوتا ہے نا اس پہ بہت امپیکٹ ہوتا ہے. اور ڈپریشن جو ہوتا ہے اس میں بھی سیروٹونین کا ہی لیول کا کئی بار فرق آتا ہے, جس کی وجہ سے وہ موڈ چینجز آتی ہیں. تو یہ موڈ کو اچھا رکھنا, سیٹسفائڈ فیل کروانا, تو اس کیمیکل کا بہت رول ہوتا ہے. اب اگر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہی اوبیسلی اوور لیپ کریں گے کنیکٹڈ چیزیں, ہم سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ذکر کریں. تو جس طرح ذکر ہوا سوشل میڈیا کیسے ورک کرتا ہے, تو اس میں ایک اور چیز بھی ہے سوشل میڈیا کے اندر, اور وہ کیا ہے کہ کمپیریزن. یعنی کہ آپ اپنے دوسرے ہیومن بینگ سے کمپیریزن میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ لوگ اپنے گینز کو وہاں پوسٹ کرتے ہیں, اپنی مختلف زندگی کی ڈائمینشنز کو پوسٹ کرتے ہیں, اور وہ عموماً بہتر ہوتی ہیں. یعنی کہنے مطلب ہر ایک کی زندگی میں کچھ کئی بار گینز ہوتے ہیں, کچھ لاسز ہوتے ہیں, تو لوگ لاسز کو نہیں وہاں پورٹری کرتے, گینز کو پورٹری کرتے ہیں. اور اس میں کئی بار ایکچوئل ہوتا ہے, کئی بار اس میں تھوڑی ماڈیفکیشن ہوتی ہے. ماڈیفکیشن کس حوالے سے, فار ایگزامپل فلٹرز لگا دیتے ہیں, تو وہ ایکچوئل نہیں ہوتا, وہ فلٹرز ہوتے ہیں.
اب جب انسان کمپیریزن میں جاتا ہے اور اس کی اصلاح نہ ہو، تربیت نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کمتر محسوس کرنا شروع کرتا ہے، سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا کہ میں لیگ کر رہا ہوں، میں پیچھے رہ گیا ہوں. اس قسم کی فیلنگس پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں. تو دوسرے لفظوں میں یہ سیروٹونین جو رول پلے کر رہا تھا، سیٹسفائر کر رہا تھا، وہ بھی امپیکٹ، اس پہ بھی امپیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اب تھرڈ میں ذکر کرتا ہوں کیمیکل، وہ ہے آکسیٹوسن. آکسیٹوسن ہوتا ہے بانڈنگ کے لیے، کہ جب ہیومن انٹریکشن ہوتا ہے نا تو بانڈس ڈیولپ ہوتے ہیں. تو یہ آکسیٹوسن کا اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اور جیسا میں ذکر کیا، ان کا آپس میں بھی انٹریکشن ہوتے ہیں. آکسیٹوسن بڑھتی ہے تو آبویسلی جب اچھی انٹریکشن ہو تو پھر ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، سیروٹونین ہوتا ہے، تو خوشی کا پہلو آتا ہے، سیٹسفیکشن کا پہلو آتا ہے. تو یہ سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو آکسیٹوسن بانڈنگ کا ہے، جیسے مدر اور بچے کی بانڈنگ میں اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہمیں یعنی کہ ایسی کیمیکلز دی ہیں کہ جو کہ ہماری لائف کو خوش بنانے کے لیے بہت اہم ہے. اب اس کو اپلائی کریں سوشل میڈیا پہ، تو سوشل میڈیا پہ کیا ہے کہ ورچوئل انٹریکشنز ہیں. وہ بانڈنگ تو ہے نہیں جی بالکل. جی، ایکچوئل انٹریکشنز نہیں ہیں. جی کیونکہ ایون ہم جب فزیکلی انٹریکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، تو اس میں ایک تو یہ آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سے الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہی نکلتی ہیں، اس کا بھی امپیکٹ ایک دوسرے پہ آ رہا ہوتا ہے. صحیح. تو اب وہاں پہ ورچوئلی ہے اور لمیٹڈ ہے. تو اس میں پارشلی تو ہو سکتا ہے کچھ آکسیٹوسن ریلیز ہو جائے، کوئی اچھا کمیونیکیشن کسی سے ہو جائے، لیکن ایکچوئل وہ اس کا رزلٹ نہیں آتا. تو دیٹس وائی کہ انسان ہیومنلی اس طرح انٹریکٹ نہیں کر پاتا، یعنی سوشلی اس کے اندر ایک فیل آتی ہے کہ وہ یعنی مسڈ آؤٹ، لونلی ہے. تو اب دیکھیں ساری چیزیں اوور لیپ کرتی ہیں. ادھر ایک طرف ڈوپامین ایڈکشن شروع ہو گئی، ایک طرف سیٹسفیکشن نہیں، کمپیریزن کی طرف جا رہا ہے انسان، دوسری طرف لونلی لیس کی فیلنگ اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے. تو یہ سارے امپیکٹس آ رہے ہوتے ہیں. پھر ایک اور کیمیکل ہے انڈورفن ہے. اب وہ جو ہے وہ جو انسان کی خوشی اس کے اندر جنریٹ کرتا ہے، یعنی کہ پلیئر کی فیلنگ جنریٹ کرتا ہے. جب انسان ہنستا ہے تو وہ ریلیز ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ بھی چونکہ ایکچوئل ہیومن انٹریکشنز نہیں ہیں، کوئی ایسے سوشل گیدرنگز نہیں ہو رہی، تو اس لیے وہ بھی مطلب اس کا بھی امپیکٹ آتا ہے، وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. تو اس طرح میں چند ذکر کیے، اس طرح اور بھی ہیں. کارٹیسول ایک اور ذکر کر دیتا ہوں. کارٹیسول ہوتا ہے اسٹریس ہارمون. جب انسان اسٹریس میں ہوتا ہے وہ ریلیز ہوتا ہے، اور ایک منیمل لیول کا اسٹریس ہیلپ فل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. کیونکہ جب اسٹریس ہوتا ہے تبھی انسان کوئی میجرز لیتا ہے، کہ انسان اگر ڈینجر کے اندر ہو تو وہ ریلیز ہوتا ہے کیونکہ میجرز لے. پھر اسی طرح اس کا میٹابولزم ہے، باڈی میں مختلف جو چیزیں ہیں ان کی ڈیزالو کرنے میں اور میٹابولزم پہ اس کا رول ہوتا ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے اگر اس کو ریلیٹ کریں تو وہاں پہ بھی کچھ اسٹریس ہے. مثلاً فار ایگزامپل نیگیٹو کمنٹ آ گیا، فوراً ہی آپ وہ اسٹریس میں چلے گئے، اسٹریس میں چلے جاتے ہیں. جی. اسی طرح کوئی مطلب کہ آپ کو چیز پسند نہیں آئی کسی کی، آپ ایک اسٹریس ہوتا ہے، کمپیریزن میں اسٹریس ہوتا ہے، تو اسٹریس ہارمون ریلیز ہوتا ہے. اب کارٹیسول اگر زیادہ ہو جائے باڈی میں تو وہ ہارمفل ہو جاتا ہے، اس کے نیگیٹو امپیکٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت ایک انسان کی باڈی نا میسولی افیکٹ ہوتی ہے اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے سوشل میڈیا کا. تو یہ تو ابھی میں باڈی کے افیکٹس بتا رہا ہوں، لیکن یہ بھی یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بینگ اے مسلم ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو یہ ہمیں میسج پہنچایا ہے کہ انسان جو ہے نا صرف باڈی نہیں ہے، یعنی کہ فزیکل بینگ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک روح بھی ہے. اور روح جو ہے نا ایکچوئل ہے. اب یہ امپورٹنٹ ہے، ایک تو ہے اور دوسرا ایکچوئل ہے. ایکچوئل جب میں کہہ رہا ہوں اس کے سمجھنے کے لیے ایک اسپیکٹ ذکر کرتا ہوں. جب یہ روح باڈی میں آتی ہے نا تو باڈی کی موومنٹ شروع ہوتی ہے جب بچہ ہوتا ہے، اور جب یہ روح نکل جاتی ہے باڈی کی موومنٹ ختم ہو جاتی ہے، جس کو ہم ڈیتھ کہتے ہیں. اور روح ونس کریٹڈ، جو عالم ارواح میں ہمیں قرآن بتاتا ہے، یہ کبھی اس کی ڈیتھ نہیں ہے. اس نے مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے، مختلف فیزز سے ہوتے ہوئے، یا تو اس کا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن اللہ محفوظ ہے کہ جہنم ہے یا جنت ہے. تو یہ مختلف فیزز سے گزرتی ہے. تو روح ایکچوئل ہے، باڈی اس کا کیریئر ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ٹیسٹ سے گزارا جائے کہ کون میرے قرب کے قابل ہے، کون نہیں ہے. تو قرب کی جگہ جنت ہے، دوری کی جگہ جہنم ہے اللہ سے. تو ٹیسٹ کے لیے باڈی ایز اے کیریئر ہے، روح اس کے اوپر سوار ہے، کیونکہ روح
اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوتی بالکل ہے. ایسے. تو یہ بھی ایک لمبا ٹاپک ہے, میں جسٹ اس کو ٹچ کر رہا ہاں ہوں کیونکہ اصل ہمارا جو فوکس ہے سوشل میڈیا پہ, اس جی. پہ امپیکٹ. لیکن یہ بیک گراؤنڈ اس لیے ذکر کی کہ یہ پتا ہو کہ صرف فزیکل امپیکٹس نہیں ہیں بلکہ اسپرچل امپیکٹ بھی آتا ہے سوشل میڈیا. اچھا ڈاکٹر صاحب نے یہ بڑا اچھا یہ ایکسپلین کیا کہ کیسے جو سوشل میڈیا کے میرٹس بھی ہیں, ڈی میرٹس بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ باڈی پہ مینلی افیکٹ, اور پھر ہماری آڈینس کو بڑا اس میں بھی فائدہ ہوا کہ جو ڈفرینٹ کیمیکلز ہیں باڈی میں وہ بھی اللہ کی قدرت, آپ قدرت ہے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی اور وہ کیسے ریلیز ہوتے ہیں. اب باڈی کے اوپر تو افیکٹ ہو گیا, تو کیا یہ جو افیکٹ ہے یہ ہماری جو اسپریچول سائڈ پہ بھی آتا ہے, ہماری روح کے اوپر بھی اس کا افیکٹ پڑتا ہے؟ کیا اس کے اوپر بھی وہ بہت زیادہ یعنی کوئی نیگیٹو امپیکٹس پڑتے ہیں؟ اور اگر روح پہ پڑ رہے ہیں یعنی جسم پہ تو پڑ رہے ہیں, لیکن اب اصل میں کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے کہ جسم پہ پڑھیں تو کیا ہوا جی, روح ٹھیک ہے, یا کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا روح پہ پڑھیں جسم تو ٹھیک ہے, بظاہر اچھے بھلے لوگ اندر سے وہ کہتے ہیں نا مرے ہوئے ہیں, لیکن وہ ہنستے بستے جا رہے ہیں, آفس جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں. تو اس کی اسپریچول سائڈ کو اگر آپ تھوڑا سا ہمارے لیے آسان کریں کہ روح پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے سوشل جی میڈیا کے اس فتنے کا؟ جی بہت اچھا آپ نے کوشچن کیا. تو اس کو آنسر کرنے سے پہلے یہ ہمیں تھوڑا اس پہ ڈسکشن کر لیں کہ روح ہے کیا. جی تو ایکچولی بینگ اے مسلم ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں بتایا کہ ہم صرف جسم نہیں ہیں, ہمارے اندر روح بھی ہے. اور روح کریٹ کی گئی, عالم ارواح میں رکھی گئی, پھر جب وہ جسم میں ڈالی جاتی ہے تو باڈی کی موومنٹ شروع ہوتی ہے, ہماری لائف شروع ہوتی ہے. جی تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روح اصل ہے, ایکچوئل ہے, باڈی از جسٹ اے کیریئر. تو اور جب باڈی سے وہ نکلتی ہے تو انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور روح کی ڈیتھ نہیں ہوتی ہے, مختلف فیز سے ہوتی ہے, ہوتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کے قرب جنت کی جگہ پہنچ جاتی ہے, یا اللہ تعالیٰ محفوظ سکے جہنم اللہ تعالیٰ سے دوری کی جگہ پہنچ جاتی ہے. تو بالکل آپ نے صحیح مینشن کیا کہ اس کے روح پہ بھی امپیکٹ ہے. اچھا, وہ امپیکٹ سمجھنے کے لیے ہمیں بریفلی یہ دیکھنا ہوگا کہ روح مطلب کہ اس کے اندر کیا مین چیز ہے. اس کے اندر جو مین چیز ہے, کیونکہ روح کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, لیکن روح ایسی چیز ہے کہ جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی, سائنٹیفک فیلڈ کے اندر میٹر نہیں ہے, تو ہم اس سے نالج کو گین نہیں کر سکتے اپنی 5 سینسز کے تھرو. تو اب اللہ تعالیٰ نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہمیں یہ بتایا کہ اس کے اندر جو مین چیز ہے نا وہ قلب ہے, جس کو قلب کہتے ہیں. قرآن کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے, حدیث میں تذکرہ ہے, جس کا ورڈ میننگ کے اندر ترجمہ دل کر دیا جاتا ہے, جو صحیح ہے, لیکن اس سے ایکچوئل مراد ہوتا ہے اسپریچول ہارٹ, روحانی دل. کیونکہ قرآن نے جب کہا ان کے دل میں مرض ہے, تو ایکچولی کئی ان میں سے بہت ہیلدی تھے فزیکلی. بالکل. تو کس دل کا تذکرہ ہے, وہ اسپریچول ہارٹ کا, کہ روحانی دل ان کے مریض ہے. اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے, صحیح حدیث ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم اس کا بیان کر رہا ہوں, کہ انسان کے اندر ایک چیز ہے. اب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, انسان کے اندر ایک چیز ہے, اگر وہ سنورتا ہے تو انسان سنورتا ہے, اگر وہ بگڑتا ہے تو انسان بگڑتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لیڈنگ رول پہ ہے. قلب جو ہے نا وہی لیڈ کر رہا ہے انسان. تو جب کہیں گے اچھا انسان اور اچھا یہ اچھا انسان نہیں ہے, تو اس میں فزیکل پارٹس کا ڈفرینس عموماً نہیں ہوتا. اسپریچول سائڈ چلی جائے گی, ٹھیک ہے. تو اسپریچول سائڈ ہوتی ہے اور قلب کا ڈفرینس ہوتا ہے. اور دوسری ڈسکشن میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک نفس بھی ہے انسان کے اندر. نفس آسان ورڈز میں سمجھنے کے لیے کہ جہاں ڈیزائرز پیدا ہو رہی. اب قلب اور نفس دونوں کی سٹیجز ہیں. میں ورڈز یہ یوز کر رہا ہوں تاکہ سمجھ آ سکے. جی. فار ایگزامپل, نفس کی سٹیجز ہیں کہ وہ نفس امارہ, یہ بیسک ہے, یہ ورسٹ سٹیج ہے, کہ انسان گناہ کرتا ہے, اس سے کوئی ندامت نہیں ہوتی, توبہ نہیں کرتا. پھر انٹرمیڈیٹ ہوتی ہے نفس لوامہ, کہ انسان سے گناہ ہوتے ہیں یا خواہشات جنم لیتی ہیں, کئی بار وہ صحیح نہیں ہوتی, لیکن انسان کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, کر بھی لیتا ہے, کبھی نہیں کر پاتا, لیکن توبہ کرتا ہے. اور بیسٹ فارم اور بھی ہوتی ہے, لیکن جو قرآن ٹرمینالوجیز کے اندر وہ ہے نفس مطمئنہ. اور نفس مطمئنہ وہ ہے کہ جب انسان کا کنٹرول آ جاتا ہے اپنے اوپر, اس کی ڈیزائر اچھی ہو جاتی ہیں, اچھی چیزوں کا نیکی کا دل کرتا ہے, گناہ کا دل نہیں کر رہا ہوتا, یا کبھی کرے بحیثیت انسان, تو وہ اس پہ کنٹرول کر لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے. اسی طرح قلب کی بھی فارمز, اسٹیجز ہیں. 2 میں ذکر کر دیتا ہوں. ایک ہے قلب مریض, ڈیزیزڈ ہارٹ, یہ بھی قرآن میں ذکر ہے. اور دوسرا ایک سٹیج ہے, ایک ذکر ہے قرآن میں قلب سلیم, یعنی کہ سالم دل. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون
الا من اتى اللہ بقلب سلیم. مفہوم اس کا یہ کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، ہاں جو قلب سلیم لایا وہ اس کے کام آئے گا. اچھا یہاں میں ایک بیان میں امپورٹنٹ ہے ینگسٹرز کے لیے خاص طور پہ یہ ذکر کر دوں کہ جب بھی ہم ایسی بات کریں کہ مال کام نہیں آئے گا، بیٹے کام نہیں آئیں گے، تو اٹ ڈزنٹ مین ان کو چھوڑنا ہے یا وہ بری چیزیں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اگر ان سے بھی انڈلج ہونا ہے تو اللہ کے لیے ہونا ہے. یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہمارا فوکس ہوں گے تو مال بھی یوزفل چیز ہے، اس طرح فیملی اور ہر چیز یوزفل ہے. تو دنیا سے ڈیٹیچ نہیں ہونا، اس میں انڈلج ہونا ہے لیکن اللہ کے لیے ہونا. کیونکہ وہ اس ٹائم پہ بھی عرب میں بھی تک وہ لوگ بڑا باعث فخر سمجھتے تھے اولاد کو اور مال کو، اور آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ جو برائیاں کر رہے ہیں وہ بھی انہی وجوہات کی بنا پر اب مطلب اولاد کے لیے ان گناہوں میں چلے جاتے ہیں اور وہ حرام طریقے سے بھی کما رہے ہیں. بالکل. تو یہ بڑا آپ نے اچھا بتایا. یہ جو قلب کا اس میں نا جیسے وہ حدیث کہ آپ کے دل پر ایک سیاہ دبا پڑ جاتا ہے، جب انسان وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اکثر لوگ یہ سوال سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ دل جو ابھی جیسے آپ نے بڑا ایک خوبصورت ورڈ یوز کیا تھا اسپرچول ہارٹ، میں چاہوں گا اگر آپ اسی کو یہ جب جیسے میں نے آپ سے یہ ذکر کیا کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو کیا وہ جو ایک آرگن ہمارے اندر ہے، کیا یہ وہ اس کی بات ہے یا جو اسپرچول ہارٹ کی بات آ رہی ہے یہ وہ بات ہے؟ پھر اس کے ساتھ ایک اور میں لنک کر دوں، اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ دل سوچتا ہے اور جو دل میں میرے دل میں یہ بات آئی، تو اکثر لوگ جو اسلام کے اوپر تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، مطلب کہ اللہ کو یہ معلوم نہیں. تو یہ جو اسپرچول ہارٹ ہے اس کا مطلب ہے ہمارے لوگوں کو اس سے آگاہی نہیں ہے. جی بالکل. آپ نے صحیح مینشن کیا کہ اس میں آگاہی اور نالج تھوڑا لیک کرتا ہے. تو دیکھیں میڈیکل فیلڈ تو ایوالو ہو رہی ہے جی. اس میں میڈیکل فیلڈ کے اندر بھی یہ یعنی کہ ایک پورا فیلڈ ہے کہ جو کہ یہ اس چیز کو جاننے کی کوشش کر رہی ہے، کچھ حد تک جان گئی ہے کہ ہارٹ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کیپیسٹی ہے کہ اس کے اندر وہ سیلز ہیں جو کہ سوچنے کے میں یوز ہوتے ہیں. تو یہاں تک تو میڈیکل فیلڈ پہنچ گئی ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو یور ادر پارٹ کوشچن کا جو ہے یا آپ کے کمنٹ کا ہے کہ دل پہ سیاہ دھبا لگتا ہے، تو یہ اسپرچول ہارٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اس پہ سیاہ دھبا لگتا ہے. اب دیکھیں جو میٹر ہے یعنی کوئی بھی چیز نظر آ رہی ہے جو ہماری فزیکل باڈی ہے تو اس سے تو سائنس ڈیل کر لیتی ہے، لیکن روح وہ چیز ہے جس کو قرآن نے بھی کہا لطیف ہے. لطیف مینس کہ جو کہ جس کی ایزی ورڈز میں کہ ڈینسٹی کم ہو، جو نظر نہ آئے. جیسے کسی کی ڈینسٹی ہوتی ہے نا جو نظر آتی ہے، سالڈ چیز ہے اور لکوڈ ہے، ڈینسٹی زیادہ ہے تو نظر آ رہی ہے. تو لطیف جو چیز ہے وہ نظر نہیں آتی تو آبویسلی ہماری 5 سینسز پرسیو نہیں کرتی. ہم ڈپینڈنٹ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ کیسے ورک کرتی ہے، اس کے اوپر کیا امپیکٹس آتے ہیں. تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب گناہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر سیاہ دھبا آتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ اگر نہ توبہ کرے تو پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کیپیسٹی انسان کی صحیح غلط کو پہچاننے کی، گناہ اور ثواب کو پہچاننے کی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے. اب اس کو اگر ریلیٹ کریں ہم سوشل میڈیا سے، اب سوشل میڈیا میں یعنی ایک بہت بڑا جو وجہ بنتی ہے دل کے سیاہ ہونے کی، اس پہ دھبا لگنے کی، وہ ہے نظروں کا غلط استعمال. کیونکہ یہ بھی وہ پارٹ ہے کہ جو عقل سے انسان نہیں سمجھ پاتا، کیوں عقل لمیٹڈ ہے 5 سینسز تک. اب کسی چیز کو دیکھنے کا ہماری روح پہ کیا امپیکٹ آئے گا، اب یہ ہم نہیں سمجھ سکتے وہی کے بغیر، اس نالج کے بغیر. تو ہمیں بتایا گیا کہ جب آپ کسی چیز کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کی ہوئی ہے اور فار ریزنس کی گئی ہے، وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے ورنہ فار ریزن ہے، یہ نہیں کہ ایسے ہی منع ہے، فار ریزن ہے. اس کے نیگیٹو امپیکٹ کیا باڈی پہ آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا کے یہ آتے ہیں، یہ کیمیکلس پہ امپیکٹ آتے ہیں اور خوش لائف میں انسان گزارتا ہے. تو سیم اپلائز ٹو یہ کہ جب اپوزٹ جینڈر سے انسان لافل طریقے سے نہیں انٹریکٹ کرتا، یعنی کہ غیر نامحرم سے انٹریکٹ کر رہا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے وہاں انٹریکٹ کر رہا ہے غیر ضروری طور پر، تو اس کے بھی باڈی پہ نیگیٹو امپیکٹس آتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. تو جب وہ انسان انڈلج ہوتا ہے اس میں غیر ضروری طور پہ دیکھنا یا اور کمیونیکیشن کرنا جو منع ہے، تو اب وہاں پہ انسان کے اوپر فزیکل امپیکٹس بھی آئے اور پھر اسپرچل امپیکٹ بھی آئے، وہ دل پہ دھبا لگا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا سکون کم ہوتا ہے. جس میں بریفلی یہ ٹچ کر لوں کہ سکون جب بات کی جاتی ہے اس میں بھی مختلف کیٹیگریز ہیں سکون. ایک سکون ہے فزیکل سکون، کیونکہ کئی بار اس کی لیک آف انڈرسٹینڈنگ سے سمجھ بات پوری نہیں آتی. ایک ہے فزیکل سکون. فزیکل سکون یہ ہے کہ میری باڈی کتنے
سکون کے اندر ہے. کیا مطلب؟ ریلیکس فیل کر جی کمفرٹیبل بالکل انوائرمنٹ ہے, ٹیمپریچر ہے, ریلیکس, جو بھی سواری ہے بیٹھنے کی جگہ کمفرٹیبل ریلیکس باڈی, لیکن یہ فزیکل سکون ہے. دوسرا ہوتا ہے مینٹل سکون. کئی بار فزیکل سکون ہو, مینٹل سکون ہو سکتا ہے نا. اینڈ تھرڈ از جو کہ لیسٹ انڈرسٹوڈ ہے, وہ ہے اسپرچل سکون. تو جب دل پہ دھبا لگتا ہے تو اسپرچل سکون ختم ہو جاتا ہے, اور اس کے سمٹمس کئی بار آتے ہیں, انسان فیل کرتا ہے, اس کا ایون بلڈ پریشر بھی زیادہ کئی بار ہو جاتا ہے. اس کو کاز نہیں پتہ چل رہی ہوتی, میڈیکل فیلڈ میں بھی کاز کئی بار نہیں پتہ چل رہی ہوتی, کیا ریزن ہے. وہ اندر کی ایک پریشانی اور اس کا ایک غم کہہ لیں, یا اس کا وہ اس کے ریزلٹس آتے ہیں, اس جو اس کا قلب بیمار ہو رہا ہوتا ہے, مریض ہو رہا ہوتا ہے, جیسا میں نے ذکر کیا قلب مریض, تو اس کا فزیکل سمٹمس بھی کئی بار آنے شروع ہوتے ہیں. لیکن اسپرچل تو آتے ہیں کہ ایک اندر بے چینی کریٹ ہو جاتی ہے. تو اب یہ بھی سوشل میڈیا کا ہے کہ ایک طرف ان کیمیکلز کے امبیلنس سے بے چینی, بے سکونی, دوسری طرف اسپرچل جو امپیکٹ آ رہے ہیں اس سے بے سکونی. تو یہ سب ایڈ آن ہوتی رہتی ہیں, چیزیں ملٹی پلائی ہوتی رہتی ہیں. تو یہ سارے امپیکٹس ہیں روحانی. تو اس میں اب جیسے آپ دیکھیں نا کہ اتنی چیزیں جو افیکٹ کر رہی ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی باڈی پہ بھی افیکٹ کرے گا, آپ کی اسپرچل سائڈ بھی افیکٹ ہو جائے گی. اور پھر آپ نے جیسے پہلے ایک ذکر کیا تھا کہ کمپیریٹیو, ایک انسان کمپیریزن میں چلا جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے. اچھا ابھی ایک چیز اور یہ آتی ہے کہ ایک شخص کچھ چیز اپلوڈ نہیں کر رہا سوشل میڈیا پہ, وہ کہتا ہے یار میں کوئی گناہ تو کر نہیں رہا, لیکن وہ جو بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی جو نظروں کی حفاظت کرنے والی, لیکن وہ دیکھ رہا ہے, وہ سوشل میڈیا میں یہ چیزیں وہ اتنا انڈلج ہو گیا, وہ ایڈکٹ ہو گیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ لازمی نہیں ہے کہ انسان خود سے کنٹریبیوٹ کچھ کرے, یعنی وہ اپلوڈ نہیں کر رہا یا کچھ کر رہا, لیکن وہ چونکہ وہ ہارمفل یا پھر جو چیزیں فوربیڈن چیزیں اللہ کی طرف سے ان کو دیکھ رہا ہے, تو اس سے وہ جو ہے وہ افیکٹ ڈیفینیٹلی لے رہا ہے, اور وہ جو دیکھ رہا ہے, یعنی وہ جو دیکھ رہا ہے وہ آگے سے فارورڈ کر دے گا کسی اور کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم اب پریکٹیکل سولوشنس کی طرف چلیں, تو اگر میں چاہوں گا کہ آپ ہم کچھ شیئر کر دیں, کچھ پوائنٹس جو کہ ہمارے ینگسٹرز ان کو سنبھال لیں کہ اچھا یہ وہ پریکٹیکل سولوشنز ہیں جس سے ہم یہ فتنوں سے بچ سکتے ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل اگر ہم کرتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس 10 سے 12 منٹ ہیں, 15 منٹ ہیں ایک مطلب پہروں کے اندر یا اس طرح سے, تو وہ کیا اپنی کسی خاص ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو لگائے کہ وہ اس ایڈکشن سے, ورنہ تو ایڈکشن کے اوپر تو کورسز لوگ کرواتے ہیں, تو یہ بہت ہی لمیٹڈ ٹائم ہے جس میں ہم اس کو ڈسکس کر, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کی ایکسپرٹ اوپینین ہم جانیں. ایک تو اس کے اوپر کہ کون سی ایسی کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈس پہ بندہ جا سکتا ہے, کوئی ایکسپرٹیز وہ حاصل کر لے, کچھ اپنے آپ کو کسی ایگزرشن میں وہ انوالو کرے, تو وہ کون سی چیزیں ہو سکتی جس سے وہ آج کے دور میں اپنے جسم کو اور روح دونوں کو, یعنی یہ جیسے ہم نے کہا ایسا نہ ہو کہ خالی وہ جسم بہتر ہو رہا ہے تو روح افیکٹ ہو رہی ہے, تو آپ کے خیال میں کون سے پریکٹیکل اسٹیپس ہوں گے ایسے؟ جی اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم بالکل بیسک لیول سے شروع کرتے ہیں. بیسک سے مراد ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی گناہوں میں انڈلج ہو گیا ہو, ایڈکشن ہو گئی ہو, کیونکہ جب نگاہوں کی بھی غلط استعمال ہوتا ہے اس کی بھی ایڈکشن ہوتی ہے, وہی ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے, تو وہ جو ہم ذکر کر چکے ہیں. تو اب یہاں سے اگر ہم بات شروع کریں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہوپلیس نہیں ہونا, صحیح, گیو اپ نہیں کرنا, کبھی بھی ہوپلیس نہیں ہونا. جتنا بھی گناہ ہو چکے ہوں, غلطیاں ہو چکی ہیں, کبھی ہوپلیس نہیں ہونا. اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. سمجھنا ہے کہ پہلی چیز کہ توبہ کرتے کیسے ہیں, سیکنڈلی آئندہ کیسے اس سے اوائڈ کیا جائے. تو توبہ کے لیے ضروری ہے ریئلائزیشن, جو اوبیسلی ہم نے ذکر کر لیا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دینی طور پہ کیا روحانی نقصان, جسمانی نقصان, تو اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا کہ جو ہوا اللہ تعالیٰ معاف کر دے, اور فیوچر میں ارادہ ہو کہ ایسا نہ ہم نہیں کریں گے, تو یہ توبہ ہے. تو اور یقین رکھیں کہ توبہ قبول ہو گئی. یہ کبھی بھی شیطان نہ ڈالے نہیں تمہاری توبہ نہیں قبول ہوتی, یقین ہو کہ توبہ قبول ہو گئی. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اچھا اب کیا سٹیپس لینے ہیں کہ آئندہ ایسا نہ ہو؟ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ انہیں اگر ہم کیمیکلز کی بات کریں, بہت ساری اپروچز ہو سکتی ہیں, لیکن ون آف دا میں چند ذکر کرتا ہوں کہ یہ ہے کہ ہیومن انٹریکشن کو بڑھائیں. دیکھیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں ایڈکٹڈ ہوں, میں کیسے چھوڑوں؟ اس کو ریپلیس کرنا ہے ایکچوئل ہیومن انٹریکشن سے. اچھا ہیومن انٹریکشن ہوگا تو اب وہ کیمیکلز کا رول اب ذہن میں رکھیں. ہیومن انٹریکشن میں کیا ہوگا کہ فار ایگزامپل آبویسلی لافل ہیومن انٹریکشن کی بات کریں, وہ ذکر کر دیے کہ یہ نہیں ہو کہ کوئی فیمیل فرینڈ میل رکھ رہا ہو, اس کی ہم بات نہیں کریں, اس کے دو نقصان ہیں.
تو جو lawful ہیں اپنے گھر والوں جی سے جی کے ساتھ بالکل اچھے تعلقات جو بالکل پیرنٹس ہیں بہن ہوں بھائی ہیں شادی شدہ ہے تو جی وائف ہیں بچے بالکل ہیں بالکل ریلیٹیوس ہیں ہوں فرینڈس ہیں ان سے انٹریکٹ کرے اچھا جب انٹریکٹ کرے گا نا وہ آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے ہوں جو میں نے پہلے ذکر کیا جو بانڈنگ کا ہے اچھا اس کا امپیکٹ باقیوں پہ بھی آتا ہے سیروٹونن پہ بھی آتا ہے اس کا امپیکٹ انڈورفن پہ بھی آتا ہے تو یہ ساری کیونکہ آپس میں انٹر لنکڈ ہوتے ہیں تو سب انسان کو سیٹسفیکشن دیتی ہے وہاں لافٹر ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے ہوں اس کے امپیکٹس ہم باڈی پہ آتے ہیں تو باڈی کو ایک ریپلیسمنٹ مل جاتی ہے یعنی وہ جو ایڈکٹیڈ تھا اس کو ایک ریپلیسمنٹ مل گئی ہے ہوں آل تو شروع میں ڈیفیکلٹ ہوگا کہ اس سے کیسے اوائڈ کرے لیکن یہ ایزی وے آؤٹ ہے انٹریکٹ کرنا شروع کر دیں اچھا نمبر 2 کچھ میئرز لے لیں کیا کہ جب ایڈکشن ہوتی ہے بار بار دل کرتا ہے کہ سوشل میڈیا کھولے ہوں تو یہ کچھ رولز بنا لیں کہ صبح اٹھتے ہی نہیں سوشل میڈیا کھولنا ہوں فار ایگزامپل فرسٹ 1 hour آف دا ڈے اور لاسٹ 1 hour آف دا ڈے اس پہ بالکل اوائڈ کر لے فون دور رکھ دے یا کوئی میئرس لے لے نمبر 1 نمبر 2 دن میں جب موبائل کا یوزیج کرے یا جس چیز کا بھی سوشل میڈیا کا تو اس میں گیپس دے شروع میں فار ایگزامپل 5 منٹ بعد دیکھتا ہے ایگزامپل تو اب ایک بنا لے کہ ٹھیک ہے میں 20 منٹس نہیں دیکھوں پھر اس کو بڑھاتا جائے 40 منٹس نہیں دیکھوں گا یا 1 hour نہیں دیکھوں گا کہ مطلب کہ اپنے آپ کو تھوڑا ڈسپلن کرنے کی عادت ڈالے کہ میں گیپس دوں گا اچھا اگلی چیز یہ کہ میں انٹینشنل کروں گا کہنے کا مطلب کہ یہ نہیں کہ بس فیڈس دیکھتا جا رہا ہے انٹینشنل فار پرپز میں اس کا یوز کروں گا یہ اس امپورٹنٹ کا فائدہ ہوگا ڈیفینیٹلی جی جی تو یہ میں نے ایک طریقے سے اپروچ کو کہ ہیومن بانڈنگ کو بڑھایا دوسرا امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ گولز زندگی کا ڈٹرمن کرے بالکل کیونکہ گول سے کیا ہوتا ہے وہی ڈوپامین کا صحیح یوزیج ہوتا ہے گولز ایکچولی ڈوپامین فار گولز تھا یا ہے جی تو اب وہ جب گول زندگی کا رکھتا ہے اوبیسلی اسٹڈیز کے گولز ہو سکتے ہیں زندگی کیریئر کے گولز ہو سکتے ہیں اور جو ہیلتھ کے گولز ہو سکتے ہیں تو گولز ڈٹرمن کر کے اس پہ اپنی انرجیز لگائے پھر اوبیسلی ہیلتھ کی میں نے بھی بات کی تو ایکسرسائز میں وقت لگانا تو وہ بھی ایک ہے اس میں بھی سارے ہارمونس کیمیکل صحیح بیلنس آؤٹ ہوتے ہیں ان کا صحیح یوزیج ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ کوئی ہو سکتا ہے اوور نائٹ پروسیس نہ ہو لیکن ٹائم ٹیکنگ ہو سکتا ہے گریجولی آہستہ آہستہ اس ایڈکشن سے انسان باہر آ سکتا ہے اور پھر اسپرچل اسپیکٹ بھی اس کا میں بتا دوں کہ اسپرچلی قلب کو صحیح کرنے کے لیے یا نفس کو صحیح کرنے کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ تعالیٰ کا ذکر جس کو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد اس میں بیٹھنا اب اس میں میں کچھ ٹپس بتا دیتا ہوں کہ شروع میں ہو سکتا ہے یہ بہت مشکل ہو کہ اللہ عادت نہیں ہے یوز ٹو نہیں ہے تو اب اس میں ایک ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ سوشل میڈیا سے اوائڈ کرے اور ڈسپلن کر لے آدھا گھنٹہ تو یہاں پہ فار ایگزامپل 5 منٹ سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں کہ میں کوشش کروں کہ فوکس ہو کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں 5 منٹ بیٹھ جاؤں جیسے بھی کمفرٹیبل ہے جو مسجد جا سکتے ہیں مرد ہیں یا اور جو مسجد جا سکتے ہیں تو مسجد از دا بیسٹ پلیس کیونکہ وہاں ایک ماحول ہوتا ہے بالکل ایسے رشتے کا امپیکٹ ہوتا ہے ان کی ڈسٹریکشن ہاں جی اللہ کی رحمت ہوتی ہے ڈسٹریکشن نہیں ہوتی تو کوشش کرے وہاں ٹائم زیادہ گزارے تو ماحول کا بھی امپیکٹ آئے گا اور وہ سارے جو کیمیکلز ہارمونس بھی بیلنس آؤٹ ہوں گے اچھا تو پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھا لے 5 سے 10 منٹس 15 منٹس تو جتنا بھی اس کا ٹائم ہے جیسا آپ نے کہا تھا ایک کے بعد 15-20 منٹ ہو تو اس کو پھر اس طرح سے اس ٹائم کو یوٹیلائز کرے کہ اللہ کی یاد میں بیٹھنے کی کوشش کرے اور یہ اس میں ایک اور میں ریزن بھی ذکر کر دوں سائنٹیفک فیلڈ سے کہ جب انسان فوکس کرتا ہے نا تو اس کے اندر کئی کیمیکلز فوکس کرنے سے ریلیز ہوتے ہیں اچھا اور وہ ان پہ امپیکٹ ڈالتے ہیں جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ڈوپامین سیروٹونن ان پہ بھی امپیکٹ آتا ہے اور آہستہ آہستہ نیورل پاتھ وے ڈیولپس ہونا شروع ہوتے ہیں نیورو پلاسٹسٹی کہتے ہیں تو وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے پہلے دن ہو سکتا ہے انسان کہ میں اللہ کی یاد میں بیٹھا میں ڈسٹریکٹ ہو گیا فوکس نہیں کر پایا تو اس کو مطلب کہ اس کو بہت اہمیت نہ دے ہوتا ہے ہیومن برین آہستہ آہستہ اڈیپٹ کرتا ہے تو پھر جب وہ 5 سے منٹ بیٹھے گا کوشش کرے گا فوکس کرنے کی اللہ کی یاد میں تو اس یاد میں جب کہہ رہا ہوں تو قرآن پڑھ سکتا ہے قرآن کے ترجمے میں غور کرنا ایک ون آف دا بیسٹ وے اس پہ غور و فکر کرے اس سے انسان کو زندگی کا مقصد پتہ چلتا ہے اور پھر کوئی اور تسبیحات جو ہیں معنی کا خیال کرتے ہوئے پڑھ لے تو کوشش کرے ڈسٹریکٹ نہ ہو فوکس کرے اور میں نے بتایا کہ جس طرح مسجد بیسٹ پلیس ہے اگر لیڈیز نہیں جا سکتی تو ایک گھر میں ایک جگہ ایلوکیٹ کر لیں وہاں پہ بیٹھ جائیں جہاں ڈسٹریکشن منیمل ہو تو اس طرح سے
تو اگر ہم کچھ اس کو کنکلوڈ کریں تو ہیومن بانڈنگس کو بڑھانا، اس میں لوگوں کی عیادت کو جانا، بالکل انٹریکشن جتنی بڑھے انٹریکشن کریں. تو اب دین نے دیکھیں کیسے ہمیں پورا پیکیج دیا ہے، عیادت کے فضائل بیان کیے بالکل. کہ کوئی بیمار ہے اس کے اب ہمسائے کے بارے میں آپ دیکھ لیں اتنا کہ وہ آپ ملیں گے تو پتہ لگے گا. جی 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 آج کل جو ہماری سوسائٹیز میں ہم جہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ کیونکہ ہم ملتے نہیں ہیں. بالکل تو بالکل ہیومن انٹریکشن بہت امپورٹنٹ آ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ. اور اس کا باڈی پہ کیا امپیکٹ ہے، اگر چند سال پہلے یا ڈیکیڈز پہلے بات کی جاتی ہے اور کوئی کہتا ہمیں سمجھ نہیں آئی، اب تو تنہائی کا لوگ شکار ہیں، اس کے امپیکٹس آ رہے ہیں، ڈپریشن ہو رہا ہے، تو اب تو ہمارے سامنے اس کے امپیکٹس ہیں. تو بڑا ایزی ہے انڈرسٹینڈ کرنا کہ دین کا کیا حسن ہے، کیسے اس نے انٹریکٹیو بنایا. تو عادت ہے تو فون پہ نہیں، جا کے فزیکلی کرنے کی کوشش کرنا. پھر اسی طرح وہی خاندان والوں کا خیال کرنا، ان کی نو ہاؤ رکھنا. بالکل. تو اب دیکھیں اس سے کتنی اور چیزیں، زکوٰۃ دینا چاہتا ہے انسان تو خاندان کا پتہ ہوگا کہ کون، تو پھر وہاں تو بہت سارے اس کے آئیں گے. اور سب سے بہتر یعنی کہ ون آف دا بیسٹ جو آؤٹ کم ہوگا کہ انسان کے اندر وہ ہارمونس جب اپنی نارمل ویلیوز پہ آئیں گے یا اس رینج کے اندر آئیں گے تو خوشی کی فیلنگ ڈیولپ ہوگی. اور یہ ہے وہ ایکچوئل خوشی جس کو انسان آج مس کرنا شروع کر دیا ہے، اور ایڈکشن میں پڑھ کے انسان کی وہ سیٹسفیکشن ختم ہوتی جا رہی ہے، فزیکلی بھی اور اسپرچولی. بالکل. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورتی ایک پورا وہ میں کہتا ہوں کہ فریم ورک آپ نے شیئر کیا ہمارے سے کہ کیا کیا چیزیں ہم کریں تو بہتر ہو سکتا ہے. اور ڈیفینیٹلی اگر ہمارے سب لوگ ہم کوشش کریں، اور میں وہی کبھی وہ سوچتا ہوں کہ جتنی آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ تھراپیز اور یہ چیزیں زیادہ کیوں اسپیشلی ویسٹ میں زیادہ ہیں، ہمارے ملک میں ابھی اتنا نہیں ہے لیکن وہاں پہ کیونکہ آبویسلی جو فیملی سسٹم سے لوگ نکل گئے ہوئے ہیں، لوگوں سے انٹریکشن، وہ جیسے تنہائی ہے، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ تنہائی کا شکار ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کوئی جانور پال، وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری تنہائی ایک اپنے آپ کو وہ ایک کہہ لیں جھوٹا ڈھکوسلا سا دینے کے لیے. تو اگر یہ انٹریکشن انسان بنائے گا اور پھر اللہ کے جو ہمیں تعلیمات ہیں اس کے اوپر ہم عمل کرتے رہیں گے تبھی ہم ان چیزوں سے بچ سکیں گے انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ سب جو ہیں آج ہم نے جس ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ جو خوبصورت ٹپس شیئر کیے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ضرور ان کے اوپر عمل کریں اور ضرور ہمیں کمنٹس میں بھی بتائیے گا کہ آپ نے اس میں سے کیا ٹرائی کیا اور اس کا کیا پازیٹیو امپیکٹ آیا. آپ سب کا خیال اپنا رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ شروع والا کر لیں اس کو.